سلام لو میرے مولا سلام لو سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو ہم زائروں کا ہے میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو سلام لو میرے مولا سلام لو در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا تم ہی ہو دو جہان کے داتا سلام لو سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو غربت میں جن غریبوں کو آنے نہیں دیا غربت میں جن غریبوں کو آنے نہیں دیا بھیجا ہے ان سبوں نے عریضہ سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو بچے سلام کرنے کو آئے ہیں کربلا بچے سلام کرنے کو آئے ہیں کربلا اے غم زدہ سکینہ کے بابا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو روزے پہ جب غریبوں کو تم نے بلا لیا روزے پہ جب غریبوں کو تم نے بلا لیا یہ بھی کرم کرو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو بچوں کو میرے علم کی خیرات چاہیے بچوں کو میرے علم کی خیرات چاہیے لائے ہیں بے زبان کا وسیلہ سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو جو نوجوان قوم کے بے روزگار ہیں جو نوجوان قوم کے بے روزگار ہیں روزی عطا کرو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا سلام لو جو لے کے کربلا کی تمنا گزر گئے جو لے کے کربلا
गुजर गए, उन सब को बख्श दो शहे वाला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो। आई है काफिले में कनी जे भी आपकी, आई है काफिले में कनीज़े भी आपकी, फिजा का वास्ता मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो। आमिर हो या बिलाल हो ऐसा करम करो, आमिर हो या बिलाल हो ऐसा करम करो, कहते रहे ये आके हमेशा सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो, मौला सलाम लो। अब अल्लाह ताला का वो घर है जहाँ हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो खाना काबा में बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ अदा कर रहे होते हैं, और 40 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो खाना काबा में बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो खाना काबा को बैतुल्लाह शरीफ को मोहब्बत भरी निगाह से देख रहे होते यानी जियारत कर रहे होते हैं। तो ऐसा बन मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला की एक कतरे के बराबर भी रहमत मिल जाए, आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो माशाअल्लाह ये रहमतें यहाँ पर खूब बरसी हैं। आपने तवाफ भी की है, नमाज भी अदा की, और खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की जियारत भी आपने माशाअल्लाह खूब की है। तो ऐसे बात देखिए, अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों लोगों में चुना और अपने घर का मेहमान बनाया। देखिए यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से, कोई अपने पैसों से नहीं आता है। यहाँ पर वही आता है जिसको अल्लाह ताला चाहता है अपने घर का मेहमान बनाता है, अपने घर की जियारत करवाता है। अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों लोगों में चुना और अपने घर का मेहमान बनाया। अल्लाह ताला ने आप सबको आने का मौका दिया है, आप ही मौके का फायदा उठाएं, यानी अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारें। जितना भी हो सके खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और उम्मते मुसलमा के लिए। खास तौर पर फलस्तीन के गजा के मुसलमानों के लिए आपने अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला के खास मेहमान हैं। देखिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप ही कोशिश करते हैं उसको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ देकर ही भेजते हैं। तो यकीनन आप ही अल्लाह ताला के खास मेहमान है, तो अल्लाह ताला भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। जो भी दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। कुरान पाक में कसमें इरशाद फरमाई हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे कसम हो शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि आप इस शहर में पैदा हुए, जलवा फरमा हुए, तशरीफ लाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर मुकद्दस में मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की जिंदगी, 53 ईयर की जिंदगी मक्का में गुजरी, और बाकी 10 साल की जो जिंदगी थी वो मदीना पाक में गुजरी थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबुवत का ऐलान किया। जब पहली वही नाजिल हुई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में गारे हिरा के अंदर, उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। 40 साल की उम्र में नबुवत का ऐलान करने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर मुकद्दस में मक्कातुल मुकर्रमा में दीन इस्लाम का काम शुरू किया, तबलीग का काम शुरू किया। यहाँ पर काफिर थे, यहूदी थे, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना शुरू कर दिया, तकलीफें देनी शुरू कर दी, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां वगैरह
بچھا دیتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ان گلیوں سے ان راستوں سے گزرتے جاتے۔ اس غار کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں اور 2 دن قیام کیا جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ ابھی 5 سے 10 منٹ کے قریب ہی پہنچیں گے، اور دیکھیں ابھی آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ اسی ہجرت کا ہی واقعہ ہے۔ اور دیکھیں آپ کی ہوٹل جس روڈ پہ ہے، اس روڈ کا نام ہے الہجرہ، یعنی ہجرت والا روڈ۔ اسی روڈ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور پہاڑ کے دامن میں یہ سامنے والا بڑا پہاڑ دیکھیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور، اور اس کے اندر جو غار ہے اس کا نام ہے غار سور۔ ٹاپ کے اوپر دیکھیں چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا پتھر ایک بڑا پتھر ہے، سینٹر میں گیپ نظر آ رہا ہوگا، اسی گیپ کے اندر ہے غار سور۔ غار سور وہ غار ہے جس غار کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں اور 2 دن قیام کیا جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ دیکھیں آپ کو پہاڑ اور بھی نظر آ رہے ہیں، چاروں سائڈوں میں پہاڑی پہاڑ ہیں، لیکن اس پہاڑ کی نسبت ہمارے لیے خاص اس لیے ہے کیونکہ اس غار کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے چلتے ہیں تو اپنے پاؤں مبارک ایڑی مبارک اٹھا کر انگلیوں کے بل چلتے ہیں۔ انگلیوں کے بل چلتے چلتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہاڑ کے دامن میں پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک زخمی ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور غار کے منہ تک لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھے، غار بہت پرانی ہے، میں غار کی صفائی کر لوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جسے اپنا امامہ مبارک پگڑی مبارک اتار کر ان سب سوراخوں کو بند کرتے ہیں تو ان میں سے ایک سوراخ بچ جاتا ہے جس کے اوپر اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مرحبا تشریف لے، غار کی صفائی ہو گئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھتے ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے، اور جس سوراخ کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڑی رکھی ہوتی ہے وہاں سے ایک سانپ آتا ہے، ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ وہ سانپ کئی سالوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھا، دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے رکا ہوا تھا، اور وہی سانپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر ڈستا ہے۔ بار بار ڈسنے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہوا، دشمنان کا خوف ہے یا گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی قربان، میرے گھر والے بھی آپ پر قربان، مجھے کوئی ایسی چیز نے کاٹا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو نکل آئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک ہٹاتے ہیں تو وہی سانپ باہر نکل آتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، زیارت کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر اپنا لوبے دل لگاتے ہیں، یعنی دھوک مبارک لگاتے ہیں تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں نہ ہو۔ اور دیکھیں اسی غار کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، پیچھے سے کفار نے انعام رکھا ہوتا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ سارے کفار لالچ میں آ کر مکہ کی چاروں جانب پھیل جاتے ہیں، کچھ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک پہنچتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی جانب بھی دیکھیں گے تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ایک مکڑی آتی ہے غار کے منہ کے اوپر باریک جالا بنا دیتی ہے،
اور ایک کبوتری آتی ہے جالے کے اوپر انڈے دے دیتی ہے. جب وہ کافر آتے ہیں دیکھتے ہیں غار کے منہ کے اوپر اتنی بریک جالا ہے, یہ تو ہوا کے جھونکے سے بھی ٹوٹ جاتا, اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا نہ ہوتا اور یہ انڈے ٹوٹے ہوئے ہوتے. اس طرح وہ کفار بھٹک جاتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی اسی غار کے اندر, غار ثور کے اندر. انشاءاللہ زیارت کر لیں, درود پاک پڑھ لیں, دعا مانگ کے انشاءاللہ اس کے بعد گاڑی میں لیں. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہر مسلمان کو اس مقدس مقامات پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے میں نے آپ کو ہجرت کا واقعہ سنایا, پہلے گاڑی میں سنایا, بعد میں کھڑے ہو کر وہاں پر سنایا. دیکھیں ہجرت کا جو واقعہ تھا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. اور دیکھیں اس ہجرت کے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قربانیاں دی, اور ان کی پیاری بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی. ویسے بن دیکھیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے یعنی اپنے گھر سے کھانا بنا کر آیا کرتی تھی اس غار کے اندر, غار ثور کے اندر, اپنے بابا جان اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے. دیکھیں جب یہ ہجرت کا واقعہ ہوا اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال یا 11 سال بتائی جاتی ہے. 9 سال یا 11 سال بتائی جاتی ہے ان کی عمر. دیکھیں اس وقت یہ راستے نہیں تھے, روڈ نہیں تھے, کالے پہاڑ نکیلے پتھر ہوا کرتے تھے, اور وہ بھی رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں آیا کرتی تھی, دن کی روشنی میں نہیں آیا کرتی تھی, تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پیچھے نہ کر لے یا کوئی نقصان نہ پہنچائے. ویسے بات دیکھیں یہ حرم کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں زیارتیں ہیں. آپ اپنی ہوٹل سے سامنے جائیں گے سیدھا 6 نمبر باتھ روم کے ساتھ والی ایک گول بلڈنگ ہے یلو کلر کی چھوٹی, اسی جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. پہلے وہاں پر مسجد تھی, مسجد کو شہید کر کے مسجد اوپر کی جانب بنائی ہوئی ہے, 4 نمبر فلور پر ہے. دیکھی ہوئی نا سامنے بلڈنگ. آپ اپنی ہوٹل سے سیدھا جائیں گے کبوتر چوک کراس کرنے کے بعد 6 نمبر باتھ روم ہے, 6 نمبر 7 نمبر, اس کے رائٹ سائڈ والی جو گول بلڈنگ ہے, پرانی کھڑکیاں بھی لگی ہوئی لکڑی کی, پرانی بلڈنگ ہے وہ, اسی جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. اور اسی یعنی بلڈنگ کے فرنٹ والی سائڈ پہ جائے حرم والی 79 نمبر گیٹ کے سامنے الیکٹرک سیڑھیاں بھی جا رہی ہیں, وہاں پر پانی کا فوارہ بھی لگا ہے, چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگے ہوئے ہیں. وہ جو سیڑھیاں ہیں الیکٹرک سیدھا مسجد کے اوپر ہی جاتی ہیں, وہاں جا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, وہ بھی حرم کی جماعت کے ساتھ. اس مسجد میں اذان بھی نہیں دی جاتی اور نہ ہی وہاں پر کوئی امام کھڑا ہوتا ہے, حرم کی جماعت کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے. اسی جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. اور اس کے بعد مروہ کی پہاڑی ہے, مروہ کی پہاڑی سے نکلنے کے بعد آپ کو سامنے ایک یلو کلر کا مکتب نظر آئے گا. یہ رائٹ سائڈ میں دیکھیں آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے, مسجد الراجی بینک والوں نے بنائی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت بڑی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ. اور یہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, عزیزیہ کا ایریا ہے. حج کے دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنے انڈیا اور پاکستان کے جو حاجی ہوتے ہیں یہاں پر ان کو رہائش دی جاتی ہے. لاسٹ والے ایریا میں عزیزیہ کا ایریا ہے, بہت بڑا ایریا ہے, 4-5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. حج کے دن میں گورنمنٹ کی طرف سے جو حاجی آتے ہیں ان کو اسی جگہ پر رہائش دی جاتی ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک مروہ کی پہاڑی سے نکل کر سامنے جائیں گے, پہاڑ کے ساتھ آپ کو کوئی یلو کلر کا چھوٹا سا مکتب نظر آئے گا. گھر مبارک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ایک پہاڑ, اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس پہاڑ. جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو انشاءاللہ یہ پہاڑ جو ہے آپ کو واپسی پہ انشاءاللہ دکھا دوں گا, جب واپس آئیں گے حرم کے بالکل ساتھ میں ہی ہے, تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا. تو ایسے بات دیکھیں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال یا 11 سال بتائی جاتی ہے. تو ایسے بات دیکھیں 11 سال کی چھوٹی سی بچی سارا دن مکہ میں کام کرتی اور رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں مکہ سے اپنے گھر سے کھانا بنا کر آیا کرتی تھی اس غار کے اندر, غار ثور کے اندر, اپنے بابا جان اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے. تو ایسے بات دیکھیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی غار کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا دن تھا کہ ابو جہل آیا, میرے دروازے پر دستک دی, میں نے دروازہ کھولا.
ابو جہل کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. تو ابو جہل نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اگر سچ بتا دوں گی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہذا شریعت بھی بچانی ہے اور وعدہ بھی نبھانا ہے. تو فرماتی ہیں میں خاموش رہی. ابو جہل نے مجھ سے دوسری بار پوچھا، پھر بھی میں خاموش رہی. جب تیسری بار پوچھا تو فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی، اور میں نے کہا اے ابو جہل مجھے پتا ہے وہ کہاں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی نہیں. میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا عزت والا گھرانہ تھا، بھرے چوک میں، بھرے بازار میں. ابو جہل نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، میں نیچے گر گئی. اور دیکھیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر ابو جہل نے جو تھپڑ مارا تھا انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے چہرے مبارک پر. تو فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، میں نیچے گر گئی، اور لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا اور واپس لے گئے. اور فرماتی ہیں میں گھر کے اندر گئی، اسی طرح تیاری کی، اسی طرح کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر اپنے بابا جان اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی غار ثور کے اندر. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر انگلیوں کے نشان دیکھتے ہیں تو بہت ہی دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میں خاموش رہی. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ ابو جہل آیا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. جھوٹ بولتی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اگر سچ بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، لہٰذا میں خاموش رہی. تو ابو جہل نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں ابو بکر اور ان کے گھر والوں سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں. اور دیکھیں یہ غار ثور والی اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک روایت میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ رکھ لیں اور ایک غار والی نیکی مجھے دے دیں. کون مانگ رہے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، بادشاہ تھے. سعودی عرب اس میں آ جاتا ہے، ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، یہ 6-7 ملک اسی 24 لاکھ مربع میل کے اندر ہی آتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ اپنی ساری زندگیوں کو نیکی کے بدلے صرف ایک نیکی مانگ رہے تھے، غار ثور والی، اور یہ اتنی بڑی نیکی تھی. اور دیکھیں ایک روایت میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے اوپر ستارے ہیں. تو وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو میرے بابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں اتنی بڑی ان کی نیکیاں تھی، اتنا ان کا بڑا رتبہ تھا، اعلیٰ مقام تھا. اور دیکھیں یہ دین کی خاطر، دیکھ لیں آپ، دین کی بچانے کے لیے، دین کی خاطر جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، ان کی اولادیں گزری، انہوں نے قربانیاں دی. اور دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیکھیں اہل بیت نے بھی قربانیاں دی. کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کی خاطر کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. دیکھیں ہمیں بیٹھے بٹھائے دین ملے، ہمیں اس کی 1% بھی قدر نہیں ہے، 1% بھی ہم قدر نہیں کرتے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، کسی اور کو چھوڑ دیں. تو دیکھیں کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے آپ زیادہ تر جو ہے اپنا نماز ادا کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر اپنے ساتھ پڑوسیوں کا وہ بھی حق ادا کرتے رہیں، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے. تو انشاءاللہ ابھی ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ ابھی ہم حدود حرم سے باہر ہونے والے ہیں. یہ آپ کو رائٹ سائڈ میں ایک مینار نظر آئے گا، 2 پلر، 2 ٹانگوں والا ایک پلر ہے رائٹ سائڈ میں، اس کے اوپر لکھا ہوا اینڈ آف حرم باؤنڈری. گاڑی سپیڈ سے جائے گی، نظر آئے گا. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ میں، دیکھیں چھوٹا، یہ دیکھیں ابھی آئے گا،
एंड ऑफ हरम बोर्ड, ये येलो कलर का बोर्ड है। यहाँ से हमें ये हदूद हरम खत्म हो चुकी है। देखिए रोड के उस साइड से जाएंगे, हम एंटर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे हदूद हरम के अंदर। अभी हम हदूद हरम से बाहर आ चुके हैं। हदूद हरम के अंदर कोई एक नेकी करते हैं तो हमें 1 लाख नेकी का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। हदूद हरम जो है ये अलग अलग फासले पर फैली हुई है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। सबसे कम फासला जो हदूद हरम का है वो मस्जिद ऐशा का है। अगर कोई आप में से कोई भाई मस्जिद ऐशा जाए या गया हो, मस्जिद के बिल्कुल बाहर फ्रंट पे देखेंगे वो बोर्ड लगा हुआ इस तरह का, यानी एंड ऑफ हरम बाउंड्री का। और जो मस्जिद है वो हदूद हरम से बाहर बनी हुई है। ये राइट साइड में देखिए आपको ये यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, जामिया उम्मुल कुरा, सऊदी अरब की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पीछे बैक साइड में बहुत फैली हुई है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी भी, यानी कुरान पाक की तालीम दी जाती है, और यानी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह की भी तालीम दी जाती है। और इसका सारा खर्च जो यहाँ की गवर्नमेंट सऊदी हुकूमत ही उठाती है। सऊदी अरब की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया उम्मुल कुरा। तो ऐसे बात देखिए, आपको हदूद हरम के बारे में बता रहा था कि कोई एक नेकी करते हो तो हमें 1 लाख नेकी का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खाना काबा पर और मस्जिद नबवी पर बहुत सी रहमतें और शानें अता फरमाई हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप नमाज अपने घर पर अदा करते हैं तो आपको एक नमाज के बदले 1 नमाज का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। और वही एक नमाज अगर आप बाहर मस्जिद में जमात के साथ अदा करेंगे तो आपको 1 नमाज के बदले 27 नमाजों का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। और वही एक नमाज अगर आप जाएंगे मदीना पाक में मस्जिद नबवी में अदा करेंगे तो आपको 1 नमाज के बदले 50,000 नमाज पढ़ने का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। और वही एक नमाज अगर आप आएंगे हदूद हरम के अंदर या हरम के अंदर अदा करेंगे तो आपको 1 नमाज के बदले 1 लाख नमाज पढ़ने का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो ऐसे बात देखें, 1 लाख नमाज हम अपने घर में, अपने मुल्क पर, अपनी 70-80 साल जिंदगी में भी नहीं अदा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 नमाज अदा करते हैं तो हमें 1 लाख नमाज पढ़ने का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो इसीलिए देखें, सुबह भी आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, अल्लाह ताला ने आपको आने का मौका दिया, मौके का फायदा उठाएं, कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं, कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। क्योंकि देखिए जिंदगी का एक पल का, एक सेकंड का भी पता नहीं है, हो सकता है दोबारा अल्लाह ताला आने का मौका दे या ना दे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको, हर मुसलमानों को खाना काबा की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। तो आपको आने का भी मौका दिया, भी मौके का फायदा उठा के जाए दूंगा। क्योंकि रोजे महशर के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, दौलत नहीं होगी, जमीन नहीं होगी, गाड़ियां नहीं होंगे, बंगले नहीं होंगे, सिर्फ नेकियां होंगी, नेक अमाल होंगे जो हमारे काम आएंगे रोजे महशर के दिन, क़यामत वाले दिन। सीधा रो, हाँ सीधा। ऐसे बन ये राइट साइड में देखिए आपको येलो कलर के बोर्ड नजर आ रहे हैं। इसके अंदर का जो एरिया वो सारा अरफात का मैदान है। 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है अरफात का मैदान। तो ऐसे बात देखिए, मैदान अरफात वो मैदान है जहाँ पर महशर का मैदान लगना है, रोजे क़यामत हमारा हिसाब किताब होना है। और ये वो मैदान है जहाँ 9 ज़िलहज्जा के दिन को हाजी आते हैं हज का रुकन पूरा करने के लिए। तो ऐसा बात देखें, मैदान अरफात अल्लाह ताला का रहमतों भरा मैदान है। मैदान अरफात के अंदर किसी भी कोने में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मैदान अरफात के अंदर 9 ज़िलहज्जा के दिन को हाजी आते हैं हज का रुकन पूरा करने के लिए। देखिए, हज का रुकन पूरा करने के लिए इस मैदान के अंदर आना लाजमी होता है, जरूरी होता है। अगर कोई बंदा इस मैदान के अंदर 9 ज़िलहज्जा के दिन को यौम अरफा वाले दिन दाखिल नहीं होता, उसका हज का रुकन पूरा नहीं होता है। चाहे सारी जिंदगी भी इस मैदान के बाहर बैठ रहे फिर भी उसका हज का रुकन पूरा नहीं होगा। और देखिए, हज के दिनों में जो हाजी आते हैं, बीमार हो जाते हैं, सीरियस हालत में भी चले जाएं, सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उनको एम्बुलेंस से या हेलीकॉप्टर से लेकर आते हैं इसी मैदान के अंदर, मैदान अरफात के अंदर चंद मिनट के लिए उसके कदम लगवाते हैं। जब उसके इस मैदान के अंदर चंद मिनट कदम लगते हैं वो हाजी बन जाता है। और देखिए, मैदान अरफात के अंदर हमारी 2 ज़ियारतें हैं, एक मस्जिद निमरा और एक जबल रहमा की पहाड़ी। मस्जिद निमरा जो है साल में 1 दिन के लिए खोली जाती है, 9 ज़िलहज्जा के दिन को। सारा साल बंद रहती है ये मस्जिद। हज का खुतबा दिया जाता है, खुतबा आप सुनते होंगे, हज का जो लाइव देखते होंगे इसी मस्जिद में ही दिया जाता है। पहले आप लाइव टीवी से देखते होंगे, अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से देखेंगे, इंशाल्लाह हाजिरी देंगे वहाँ पर। मस्जिद निमरा साल में 1 दिन के लिए खोली जाती है, 9 ज़िलहज्जा के दिन को हज का खुतबा दिया जाता है इसी मस्जिद के अंदर। मस्जिद निमरा के अंदर जोहर और असर की
ایک اذان دی جاتی ہے, دونوں نمازیں ایک ساتھ الگ الگ اقامت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں. دونوں نمازیں ایک ساتھ الگ الگ اقامت کے ساتھ یہاں پر ادا کی جاتی ہیں. جو مسجد نمرہ میں نماز ادا کرتے ہیں وہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں, اور جو خیموں میں نماز ادا کرتے ہیں یعنی اپنے جو ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں ظہر کی الگ پڑھتے ہیں, عصر کی الگ نماز ادا کرتے ہیں. یہ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں آپ کو مسجد نمرہ کے 3 گنبد اور 2 مینار نظر آ رہے ہیں, فرنٹ والے آ رہے ہیں نظر سب کو. یہ میدان عرفات سے باہر کا حصہ ہے. حج کا خطبہ بھی اسی باہر والے حصے میں دیا جاتا ہے, امام صاحب اسی باہر والے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ یلو کلر کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا مسجد کے ساتھ, دیکھیں یہ باہر والا حصہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں سے تھوڑا فاصلہ کم دکھا ہے انشاءاللہ روڈ کے اس سائڈ سے. جب واپس جائیں گے تو آپ کو یہ کلیئر میں انشاءاللہ دکھاؤں گا, بالکل باہر حصہ آپ کو نظر آئے گا آدھا. 3 گنبد اور 2 مینار, یہ میدان عرفات سے باہر کا حصہ. حج کا خطبہ بھی اسی باہر والے حصے میں دیا جاتا ہے. ویسے بند دیکھیں ابھی انشاءاللہ چلیں گے مسجد نمرہ پر. دیکھیں ابھی اقبال بھائی نے بھی آپ کو بتایا تھا یہاں پر زیادہ نہیں لے کے آتے, اور حج کے دنوں میں بھی جو حاجیات ہیں وہ بھی اس مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں جہاں پر آپ انٹر ہوئے تھے آپ کو بتایا تھا یلو کلر کا بورڈ, وہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور حج کے دنوں میں اتنا یعنی پیدل بھی نہیں چلا جاتا, گرمی کی شدت یہاں پر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے حج کے دنوں میں. تو ایسے بات دیکھیں ابھی ہم الحمدللہ میدان عرفات کے اندر داخل ہو گئے. میدان عرفات اللہ تعالیٰ کا رحمت و بڑا میدان ہے. اسی میدان کے اندر کسی بھی کونے میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا, چاہے گاڑی میں بھی بیٹھ کر کریں. ابھی ہم عرفات کے میدان کے اندر ہیں, 10 منٹ کا ٹائم ہے مسجد نمرہ پر, کیونکہ دیکھیں مسجد نمرہ بند ہے. صرف آپ کو زیارت کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں. الحمدللہ ڈرائیور بھی اچھا ملا ہے, ورنہ ڈرائیور بھی بہت ضد کر جاتے ہیں, نہیں آتے یہاں پر لے کر. تو الحمدللہ ڈرائیور بھی اچھا ہے, زیارت بھی ہوگی ہماری. گاڑی روکیں گے, جس بھائی کا وضو ہو 2 رکعت تحیت المسجد کی نفل ادا کر لیں. اگر وضو نہیں ہے تو صرف دعا مانگ لیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا. صرف حج کے دنوں میں یہاں پر پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, پانی کھولا جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں گاڑی روکتے ہیں, گاڑی روکنے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ جائیں. گاڑی روکیں گے جس جگہ پر انشاءاللہ دامن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا یعنی آخری خطبہ اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے دامن میں دیا تھا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے دامن میں دعاؤں میں کھڑے ہو کر دعائیں کی. دعاؤں میں کھڑے ہو کر دعائیں کی آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے, اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائی. اور دیکھیں جبل رحمت کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور اما ہوا کو جدہ کے اندر اتارا. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلتے چلتے جب اسی میدان عرفات کے اندر جبل رحمت کی پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور دعا بھی قبول فرمائی. اور اسی میدان کے اندر میدان عرفات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ان دونوں کی ملاقات کے بعد یہ دنیا کا سلسلہ شروع ہوا تھا, آغاز ہوا تھا. تو انشاءاللہ ابھی اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے قریب جائیں گے, دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد واپس گاڑی میں آئیں گے. اور دیکھیں یہ آپ کو جتنا بھی میدان نظر آ رہا ہے لیفٹ میں رائٹ میں, یہ ساری میدان عرفات کا ہی ایریا ہے. یہ جتنا بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے سارا عرفات کا میدان ہے. لیفٹ اور رائٹ میں جتنا بھی آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے, حج کے دن میں انہی جگہ پر خیمے لگائے جاتے ہیں, ٹینٹ بنائے جاتے ہیں. انہیں خیموں کے اندر نیچے کلینے بچھائی جاتے, گدے تکیے لگائے جاتے, اے سی بھی لگائے جاتے, کھانے پینے کا سب انتظام کیا جاتا ہے, فریج اے سی بھی لگائے جاتے ہیں اسی میدان کے اندر, میدان عرفات کے اندر. 9 ذی الحجہ کے دن ایک دن پورا دن یہاں قیام کرنے کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مغرب کی نماز یہاں پر نہیں ادا کرتے. مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو یہاں سے سارے حاجی روانہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوسرے رحمتوں بھرے میدان کے اندر, میدان مزدلفہ کے اندر.
جبل رحمت پہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت پہ جبل رحمت अब्बा को दिखा दो تو بہت आदिल को बोलो दूर ले ले आदिल इसमें गुनगुन को भी ले लो गुनगुन भी देख लो गुनगुन का भी लो کٹ جائے گا ایک खाली ऐड करो आ रहे کٹ گیا وہ आगे کٹ گیا وہ جب کرے گی واپس तो कट गया یہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں مسجد نمرہ آپ کو یہ یلو کلر کا بورڈ نظر آ رہا ہے یہ باہر والا حصہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس سائڈ سے بھی دکھا دے یہاں سے دیکھیں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد نمرہ کا یہ باہر والا حصہ आगे اڑ گیا पर चढ़ने का क्या لگا دیا میں نے उसका कट गया लगता है عرفات میں पार بھائی صاحب دیکھیں انشاءاللہ گاڑی روکیں گے گاڑی روکنے کے بعد گاڑی یہاں روکنے کے بعد جبل رحمت کی جو پہاڑی دیکھیں رائٹ لیفٹ میں سامنے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر ہاں یہ پہاڑی جبل رحمت کی یہی پہاڑی ہے اور وائٹ کلر کا یہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے یہ ترکی کی حکومت نے بنایا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھا کہ یہ پہاڑی گمنام ہو جائے اور دیکھیں تقریباً گاڑی روکنے کے بعد 10 سے 12 منٹ لگیں گے 15 منٹ لگ سکتے ہیں یہاں سے پہاڑی کے قریب پہنچنے میں اگر جو بھائی آسانی سے چل سکتا ہے وہ ساتھ چلے نہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر آپ لوگ دعائیں مانگ سکتے ہیں یہاں سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں اگر چلنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ ساتھ میں چلتے ہیں اگر چلنے میں کوئی دقت ہے پریشانی تو پھر آپ گاڑی میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے آدھے 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت موجود ہیں میدان عرفات کے اندر یہ جتنا بھی دیکھیں ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے سارا عرفات کا میدان ہے وہ دیکھیں یلو کلر کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں اس سے لے کر اندر تک اور وہاں پہاڑ تک یہ سارا عرفات کا میدان ہے 13 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے 9 ذی الحجہ کے دن کو یہاں پر حاجی آتے ہیں حج کا رکن پورا کرنے کے لیے اور دیکھیں ہماری 2 زیارت ہیں ایک ہوگی مسجد نمرہ جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور ایک دوسری زیارت ہماری یہ جبل رحمہ کی پہاڑی رحمت والی پہاڑی جبل رحمہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی کے دامن میں یعنی پہاڑی کے قریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا آخری خطبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے دامن میں اپنی کسوہ نامی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے دامن میں پہاڑی کے قریب دھوپ میں کھڑے کر دعائیں کی، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائی۔ اور اسی جبل رحمت کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلتے چلتے جب اسی میدان کے اندر اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور دعا بھی قبول فرمائی۔ اور اسی میدان کے اندر، میدان عرفات کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات کے بعد یہ دنیا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آغاز ہوا تھا۔ اور دیکھیں یہ جبل رحمت کی پہاڑی کے اوپر جو وائٹ کلر کا آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لوگ اس کے اوپر جا کر نام لکھتے ہیں، چومتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ترکی کی حکومت نے بنایا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں، تاکہ یہ پہاڑی گم نہ ہو جائے۔ آج سے 1500 سال پہلے یہ پہلے بہت بڑا پہاڑ ہوا کرتا تھا، ایسا سمجھا ہم اسی پہاڑ کے اوپر ہی کھڑے، اس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹی سی پہاڑی بنایا ہوا ہے۔ اور دیکھیں اسی پہاڑی کے اوپر بھی چڑھنے کی کوئی فضیلت، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑی کے دامن میں یعنی پہاڑی کے قریب حجۃ الوداع کا خطبہ بھی دیا، اور اسی پہاڑی کے قریب یعنی کھڑے کر دعائیں بھی فرمائی۔ اس کے اوپر چڑھنے کی کوئی فضیلت، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں، نہ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے اس کے اوپر چڑھنا۔ یہاں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں پر کھڑے ہیں، سمجھے پہاڑی کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نیچے گہرائی ہے، یہ سارا پہاڑ کا ہی ایریا تھا، اس کو کاٹ کاٹ کے ابھی چھوٹی سی پہاڑی بنایا ہے میدان بنانے کے لیے، گراؤنڈ بنانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں، پہلے 2 منٹ میں دعا کرا دیتا ہوں، اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، بعد میں جس نے اپنی اپنی دعا مانگنی وہ آپ خود ہی مانگ لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔